अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, माहिरीन सेहत का कहना है ग़िज़ा ग़िज़ाइयत से भरपूर होनी चाहिए। सेहतमंद ज़िंदगी का राज हमारी ग़िज़ा से ही जुड़ा होता है। बदकिस्मती से सिंध के ज़िले थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत का सिलसिला थम ना सका। सिविल हॉस्पिटल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत के बाइस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 3 बच्चे इंतकाल कर गए। ज़राए महकमा सेहत का कहना है 3 बच्चे इंतकाल जो कर गए हैं उनकी उम्र 2 माह थी, जिसमें से एक नौमौलूद था। थरपारकर की मौजूदा सूरत हाल पर भी आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ पैदा होने वाले बच्चों की ग़िज़ा से लेकर स्कूल गोइंग बच्चों का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, फ़ास्ट फूड और बाहर के खानों से क्या नुकसानात होते हैं, इन सब पे आज हम बात करेंगे। साथ ही आपकी लाइव कॉल भी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मायनाज डॉक्टर दुर्रे शहवार और इनके हमरा हैं राना आसिफ साहब, समाजी कारकुन। सबसे पहले तो दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रुक करेंगे डॉक्टर साहिबा का। डॉक्टर साहिबा, ग़िज़ा का इस्तेमाल ग़िज़ाइयत से भरा होना चाहिए। प्रॉपर डाइट ना होने की सूरत में कौन सी ऐसी डिज़ीज़ हैं जो बच्चों को बआसानी लाहक हो सकती हैं या फिर हो जाती हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदु करने का। सबसे पहले तो जो है हम बात जब करते हैं कि क्या ग़िज़ा हमारी सेहत के लिए अच्छी होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी बच्चा है, जब हम नौमौलूद की बात करते हैं तो सबसे पहले बात शुरू होती है माँ से। माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। हमल के दौरान माँओं को जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान माँ की डाइट में आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल होना चाहिए। ये दवा की सूरत में नहीं, ग़िज़ा की सूरत में। जैसे कि आयरन हमें खजूर की फॉर्म में बहुत अच्छा मिल सकता है, कैल्शियम हमें दूध दही से मिल सकता है। इस तरह से जैसे हम अगर ताज़ा सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, तो उससे हमें मल्टीविटामिन्स बहुत अच्छे फॉर्म में मिल सकते हैं। अगर माँ सेहतमंद होगी और 9 महीने की जो हमल है, जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है, वो अच्छा रहता है, तो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक हेल्दी बेबी होगा। यानी सेहतमंद माँ होगी तो सेहतमंद बच्चे की पैदाइश होगी, वज़न अच्छा होगा। जब बच्चे के वज़न के साथ हेल्दी बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर 80% चांसेस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं किसी भी बीमारी के लगने के। फिर सबसे पहला हक जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसके पास जो है वो उसकी माँ का दूध है। माँ का दूध जो है बच्चे को पैदाइश के पहले घंटे के अंदर ही पिला देना चाहिए, चाहे बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ हो या बच्चा ऑपरेशन के पैदा हुआ हो। बिल्कुल ठीक है। हमारे ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है, जब पहली दफ़ा माँ बनती है, तो दूध की रवानी जो है वो इतनी आसानी से शुरू में नहीं आती है। तो बहुत से लोग बहुत आसानी से जो है वो डब्बे का दूध शुरू करवा देते हैं, जो कि बच्चे के साथ एक ज़्यादती है। बच्चा जब पैदा होता है तो जो शुरू के 3 दिनों में एक वाइट डिस्चार्ज, जिसको हम मेडिकल में क्लोस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे की बेहतरीन ग़िज़ा है। उसके अंदर माँ के जिस्म से जो है वो एंटीबॉडी, जिसको कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनाने वाली एंटीबॉडीज़ जो है वो उसकी बॉडी में जाते हैं और उसको जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में बहुत मददगार करते हैं। बिल्कुल ठीक है। शुरू के 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध हर 2 घंटे के बाद देना चाहिए। माँ सब कुछ खा पी सकती है, माँ का किसी चीज़ का परहेज़ नहीं होना चाहिए। हमारे कलमे ये है कि माँओं की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं कि इस चीज़ के खाने से ठंड होगी, इस चीज़ के खाने से गर्मी होगी, ये पेट में गैस करती है, इससे तेज़ाबियत होती है। और माएँ जिनको हमल में 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज़ और दूध पिलाने वाली माँओं को 2000 एक्स्ट्रा कैलोरीज़ लेनी चाहिए, जो उनकी नॉर्मल डाइट है। तो इन चीज़ों की वजूहात की वजह से माँ जब ग़िज़ा सही नहीं लेगी, माँ जब खुद सेहतमंद नहीं होगी, तो वही माँ जब बच्चे को फीड कराएगी, ग़िज़ा देगी और काम भी करेगी, तो उसकी जो बच्चे की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा, राना आसिफ साहब की जानिब जाऊँगी। राना साहब, थर में ग़िज़ाई किल्लत के बाइस हर साल कितने बच्चे दम तोड़ते हैं और हर बार क्या भूख ही हज़ारों बच्चों की अमवात की वजह बनती है? देखें, लास्ट अगर 2020 का हम देखें तो कुछ 755 के लगभग जो बच्चे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी का शिकार हुए। और इसमें रीज़न जो है वो बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हैं। और गुज़िश्ता अगर आप लास्ट 7 ईयर में देखें तो ये कुछ थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ कि जो है पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव है, अगर आप देखें 31 यानी 31 के करीब वहाँ बेसिक हेल्थ यूनिट है और 18 जो हैं वो डिस्पेंसरीज काम कर रही हैं वहाँ पे। और गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री की भी पूरी तवज्जो है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी को किस तरह आप कंट्रोल करें। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो गैप आता है लोगों के मिथ का आता है कि लोगों के बहुत सारे इबहाम पाए जाते हैं। इसमें डॉक्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह आपको बयान कर दिया कि माँ के दूध के बारे में लोगों के इबहाम पाए जाते हैं वहाँ पे कि ये सही नहीं है, इसको हमने नहीं देना, इसकी जगह दूसरी ग़िज़ाई चीज़ें वहाँ पे देनी है, जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला है कि भूख भी तो एक वजह है ना, भूख मसला है। बिल्कुल, आप देखें पावर्टी बहुत बड़ा मसला है, मगर उसके साथ साथ जो काफ़ी बच्चों के अगर आप केस स्टडीज़ देखें तो नीज़ल की वजह से, खसरे की वजह से उनकी अमवात होती हैं। और जो बेसिक इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस होता है
اس سے وہ لوگ کافی حد تک دور ہوتے ہیں. اچھا رانا صاحب، پانی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، صاف پانی پینے کا میسر نہیں پانی ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. 7 سے 8 کلومیٹر سے تھر کی خاتون جو ہے ایک وہاں سے جب ویمن پریگننٹ وومن پانی لے کے آ رہی ہے تو وہ آپ خود سوچیں کہ اس کی ہیلتھ اور اس کی چیزیں کس طرح اس کے اوپر. بعض دفعہ وہاں پری میچور بیبی ہوتے ہیں اور پھر نیرو سرجری کرنی پڑتی ہے اور پھر شنٹ رکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو بچے کی آنے والی زندگی ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس چیزوں کی وجہ سے. تو وہ سارے پرابلم بھی کنٹریبیوٹری فیکٹر کرتے ہیں انفینٹ موٹیلٹی میں, کیونکہ انفینٹ کے ساتھ میٹرنل موٹیلٹی بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. MMR جو ہے پاکستان کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو میٹرنل موٹیلٹی ریٹ ہے وہ 300 کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے. اتنی ہم نے اسٹرگل کی, اتنے ہم پروگرامس لے کے آئے اس کے لیے. تھر کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جغرافیکل ایریا اور پاپولیشن ڈینسٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ایک فلٹر پلانٹ آپ مٹی میں لگاتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ سب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت ساری NGOs بھی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹو لیتی ہیں, لیکن سسٹینیبل انیشیٹو. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں, اور جو ریشیو بھی ہم نے بتایا ہے 3 بچے جو ہیں وہ مٹی میں انتقال کر کے, اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں غذا سے ہی ریلیٹڈ تھی. رانا جی, مال نیوٹریشن کا اگر آپ دیکھیں 45% بچے جو ہیں مال نیوٹریشن کا شکار ہیں. ہم نہیں کہہ رہے, حکومت سندھ خود کہہ رہی ہے. جی بالکل. اور چاروں صوبوں سے سب سے بڑا نیوٹریشن کا پروگرام بھی صاحب جان صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں. سب سے بڑا پروگرام بھی یہاں پر آپ دیکھیں صوبہ سندھ میں ہی چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ یہ اویئرنیس نہیں دیں گے, اور آپ کا چینل کافی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو متھ ہیں, جو اس طرح کے ان کے اسٹیریوٹائپ بلیوز ہیں, ان چیزوں کو چینج کرنا ہوگا. آپ جتنا اچھا بھی مشین لے آئیں, وینٹیلیٹر لے آئیں, اس کو اگر اس کے بارے میں آگاہی دینے والا اور اس کو مینیج کرنے والا ٹیکنیکل اسٹاف آپ کے پاس بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, اور اس میں آپ نے اپوائنٹمنٹ کرتے ہوئے میرٹ کا خیال نہیں رکھا, تو آپ کبھی بھی ان چیزوں کو مینیج نہیں کر پائیں گے ٹیکنالوجی کے ذریعے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ, جہاں ہم بات کر رہے ہیں صاف پینے کے پانی کی, تو وہ بچے جن کی عمر 2 سے 3 سال ہے, اگر انہیں صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہوتا تو کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو جنم لے لیتی ہیں؟ دیکھیں, اگر بچے کو, سب سے پہلے بات ہے کہ جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو صاف ستھرا پانی ہر انسان کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور اس کا جو کہتے ہیں نا بیسک نیسیسٹیز میں آتا ہے, اس کا حق ہے, اس کو ملنا چاہیے. ایک صاف غذا, صاف پانی. پانی جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہمارے یہاں سینیٹیشن کا اور سیوریج کا سسٹم ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارا پانی کی لائن سیوریج لائن سے ملتی ہے, اور کنٹامنیٹڈ واٹر آ رہا ہوتا ہے اچھے سے اچھے جگہوں پہ بھی جو ہوتا ہے وہ. تو اس کو سب سے پہلے کہ جو آپ کا پانی ہے اس کو اچھے سے بوائل کریں. اچھا, بوائل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب پانی میں ابال آ جائے تو اس کے بعد کم سے کم اس کو 3 منٹ تک پکانا ہے, اور بھاپ کو کھول کے پھر اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹمپریچر کو ٹھنڈا کر کے. اگر پانی آپ بوائل کر نہیں پی رہے ہیں, یا جیسے فلٹر پلانٹس لگ گئے ہیں, RO پلانٹس ہیں, ان سب میں دیکھیں ریورس آسموسس ہوتا ہے, بیکٹیریا مرتا نہیں ہے. بیکٹیریا کو مارنے کا سب سے بہترین طریقہ بوائل واٹر ہے. اچھا, اگر ابھی صاف شفاف پانی نہیں پئیں گے, لیکن ہمارے گھروں میں اب یہی پانی آ رہے ہیں RO پلانٹس کے. وہی والی بات ہے کہ اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہر چیز کی. ہر چیز کا استعمال صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پہ اور صحیح جگہ پہ کرنا بہت ضروری ہے. RO پلانٹ اس لیے لگتا ہے کہ آپ جب گھر میں یوز کریں ٹیپ واٹر تو اس کو پکانے کے لیے, جیسے کھانا پکانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کو کوکنگ میں یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کو پراپر بوائل کر کے یوز. لیکن ہمارے یہاں ہم تو اسی کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں جو ہے وہ فلٹر کا پانی ہے. جب ہم پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی وہ RO واٹر ہے. تو RO واٹر, فلٹر واٹر, اور یہ سب بہت اسٹیجز ہیں پانی کو صاف کرنے کی. اور جو جیسے جو فلٹر واٹر پراپر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ بیکٹیریا پھر بھی مر جاتے ہیں, لیکن RO پلانٹ میں جو ہے وہ بیکٹیریا کلنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ پانی کو بوائل کریں. آپ نے پانی کو بوائل کر لیا ہے تو پھر جو ہے اس میں بیکٹیریا گھر میں بھی آپ پانی بوائل کر بالکل سکتے ہیں. بہترین, آپ کسی بھی اچھے صاف ستھرے برتن کے اندر جو ہے پانی کو بوائل کر کے اس برتن کو ڈھانپ لیں اور پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ آرام سے. اچھا, اگر صاف شفاف پانی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے یہاں جو ہے ڈائریا, اسہال کی بیماری بہت کامن ہے چھوٹے بچوں میں. صاف پانی سے کتنی ڈیزیز ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب, اس پہ بھی بات کریں گے, بچوں کی بہتر نشو و نما پہ بھی بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تھر میں غذائی قلت کے حوالے سے.
ہماری اچھی ڈائٹ ہمیں ایک صحت مند زندگی دیتی ہے اور ہمیں تعلیم یعنی کہ ہماری تعلیم ہمیں مثبت سوچ دیتی ہے، ہمارے آنے والے کل کو بہتر بناتی ہے۔ تھر میں تعلیمی نظام کی کیا صورتحال ہے جانیں گے۔ رانا صاحب بتائیے گا، تھر میں میل ہو یا فیمیل ہو وہاں پہ تعلیم کا پروسیجر کیا ہے، نظام کیسا ہے تھر میں؟ دیکھیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج بھی 21ویں صدی میں بدترین نظام ہے وہاں تعلیم کا۔ جی اور اگر آپ تھرکول جیسے ہیوی پروجیکٹ کے ساتھ والا اسکول جس کی میں فیکٹ فائنڈنگ کے لیے گیا تھا، تو درخت کے نیچے چند بچے موجود تھے اور ان کا مسئلہ کمیونٹی کا کیا تھا، جی ہمارا اسکول ٹرانسفر کر دیا گیا ہے 6 کلومیٹر دور، تو اب ہم کسی بھی بچی کو نہیں بھیجیں گے کیونکہ ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں۔ تو سب سے بڑی جو ہماری بے وقوفی رہی، ہم نے پولیٹیکل اسٹریٹجک لوکیشنز کے اوپر اسکول اور بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے تاکہ پبلسٹی اسٹینڈ تو بن جائے لیکن عوام الناس کو فائدہ نہ ہو، کیونکہ موبیلٹی اور افورڈیبلٹی جو ہے یہ تعلیم اور صحت کے لیے سب سے بنیادی نکات ہوتے ہیں جن کو دیکھنا آپ کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اور سب سے اس کے اور بڑا پرابلم کہ وہاں برتھ رجسٹریشن کا رجحان انتہائی کم ہے کہ جس کے اوپر کام بہت زیادہ ارلی ہوا، میرجز کا رجحان وہاں اور بہت زیادہ ارلی ہے۔ میرج کی وجہ سے ان کی تعلیم جو ہے بہت زیادہ اس میں کمی آتی ہے۔ سن چائلڈ میرج رسٹرین ایکٹ پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر آپ کراچی میں بھی کبھی کیمرہ لے کے اور جو سٹی کورٹ کے اطراف میں نکاح خواہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنا شناختی کارڈ چیک کیے، بنا عمر چیک کیے، وہ بس جو بھی چیز ہے اس کو اپنے چند پیسوں کے لیے وہ نکاح کروا رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہاں پہ آپ تھر پارکر میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو ارلی چائلڈ میرج ہے اس کی وجہ سے قانون پاس کیا گیا ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا رانا صاحب؟ جی قانون جو پاس کیا گیا اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف 121 FIR یعنی 8 سال کے اندر کٹی ہیں، تو اس کا مطلب ہے نہ پولیس انٹرسٹڈ ہے۔ ایون ججز کے سامنے جب ہم اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں تو ایک جج نے تو یہ کہا جی یہ تو ہمارے گاؤں میں بھی پریکٹس ہوتی ہے لیکن ایک غلط کام وہاں بھی ہوتا ہے، تو وہ ہر جگہ پہ غلط ہے۔ ایک جج کے گاؤں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ جی تو اس سے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ارلی چائلڈ میرج کو ہم لوگ سن چائلڈ میرج رسٹرین ایکٹ 2013 کو ہم سیریس ہی نہیں لے رہے، اور اس کی وجہ سے ہی میٹرنل مرٹیلٹی بڑھ رہا ہے، انفینٹ مرٹیلٹی بڑھ رہا ہے، بچیوں کی تعلیم میں جو رجحان ہے اس کے اندر کمی آ رہی ہے، کیونکہ جو اس کے کھیلنے کی پڑھنے کی عمر ہے اس عمر میں اگر آپ نے اس کو ماں بنا دیا تو آپ خود سوچیں کہ اس کی پھر آنے والی زندگی جو ہے وہ اس کی آنے والی زندگی، اس کے بچے کی آنے والی زندگی، اس کی صحت بہت متاثر ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحبہ کی جانب جاؤں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صاف پینے کے پانی کے حوالے سے۔ اگر چھوٹے بچوں کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہوتا تو وہ کون سی ایسی ڈیزیز ہے جو بچوں کو بآسانی لاحق ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہم بات کرتے ہیں کہ اسہال کی بیماری یعنی موشن جو ہیں وہ بچوں کو بہت آرام سے لگ جاتے ہیں، جیسے بچہ گندا یا کچا پانی پیتا ہے تو الٹی اور ہیضہ کی بیماری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے اندر ٹائیفائڈ کی بیماری بہت کامن پائی جاتی ہے کیونکہ وہ سیوریج کے لائن ملتے تو پانی بچے پی رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے جانڈس جس کو ہم پیلیا کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس اے جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، ABC۔ جو واٹر بورن ہوتا ہے جو اس سے ڈیزیز پھیلتی ہے وہ ہیپاٹائٹس اے ہے۔ تو اور یہ ساری بیماریاں اگر آپ صاف ستھرا اور پانی ابال کر دینا شروع کر دیں گے یا استعمال کریں گے، باہر جا کے ہمارے بہت کامن ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ باہر جا کے بہت آرام سے جو ہے وہ جو اسٹریٹ اسٹالز ہوتے ہیں وہاں سے چیزیں کھا لیتے ہیں، بچوں کو دلا دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہاں پہ جو برتن ہیں وہ کس طرح واش ہو رہے ہیں، کس طرح چیزیں بن رہی ہیں۔ اگر پراپر آپ کو اویئرنیس ہے کہ کس طرح کی وہاں پہ صفائی ستھرائی کا خیال کیا جا رہا ہے تو پھر بھی استعمال کریں، ورنہ کوشش کریں کہ گھر کا بنا صاف ستھرا کھانا بچوں کو آپ دیں اور پانی ہمیشہ ابال کے۔ اور ایک ہیبٹ بچوں کی آپ ضرور سے ڈلوائیں، وہ یہ ہے کہ جو آج کل ہم کووڈ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اچھے سے صابن سے یا تو واش کریں یا پھر ہینڈ سینیٹائزر کا جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، پروگرام میں کال کر کے شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ رانا صاحب کی جانب جاؤں گی۔ رانا صاحب بتائیے گا وہاں پہ کلینکس کی کیا صورتحال ہے؟ اگر ہم تھر میں بات کریں کتنے ڈاکٹرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا کراچی شہر سے بھی ڈاکٹرز کو بھجوایا جاتا ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے؟ بچوں کی یا جو خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی کراچی سے ڈاکٹرز جاتے ہیں علاج کے لیے؟ جی بالکل، یہ تو چیف منسٹر صاحب نے کچھ اچھے اقدامات لیے ہیں جس میں بہترین کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو مٹھی ہاسپٹل میں تعینات کیا گیا ہے، اور کراچی سے بھی لوگ گئے اور ان کو کچھ فائنینشیل انیشیٹو بھی لیے گئے تاکہ ان کو بینیفٹس دیے جائیں، تاکہ وہاں پر آ کے لوگ ایک رورل لائف میں لوگ وہاں سے پہ جاب کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہسل ویسل اور وہ میٹروپولیٹن لائف جو ہے شہروں کے اندر وہ نہیں لکھتی، لیکن ڈاکٹرز اپنی قربانی دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ۔ لیکن ان کے ساتھ جب تک کمیونٹی کا جو ہے وہ کمیونٹی اویئرنیس پروگرام نہیں ہوگا، کمیونٹی کاؤنسلنگ پروگرام نہیں ہوگا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو ہے جیو فورینزک جو ہے ٹریکنگ سسٹم نہیں آپ بنائیں گے. NGOs یا حکومت کی جانب سے کتنی ٹیمز تھرڈ پارٹر کے لیے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں این جی اوز میں اگر آپ دیکھیں تو 20 سے 22 تک آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں اس میں انٹرنیشنل NGOs بھی جی شامل ہیں. انٹرنیشنل این جی اوز بھی ہیں اور اس میں آپ کی جو Local ہیں ہمارے کمیونٹی بیس government کی. آرگنائزیشن بھی ہیں اور وہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کیئر سینٹر آپ 1 لاکھ بنا لیں لیکن پریونشن از بیٹر دین کیور. کہ جب تک آپ پریونشن کے اوپر توجہ نہیں, آپ 1000 کینسر ہاسپٹل بنا لیں, جب تک آپ کینسر ہاسپٹل سے آنے والے لوگوں کو اس فلڈ کو نہیں روکیں گے تو یہاں اس وقت تک آپ چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتے. اور اس میں آپ دیکھیں بہت ریکمنڈیشن موجود ہیں کہ جس میں میں سمجھتا ہوں ایک تو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو وہاں کرپشن ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے جو عوام ناس تک اور بچوں تک, پاکستان نے جو عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال 1989 میں دستخط کیا تھا, آج تقریباً آپ دیکھ لیں 31-32 سال ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. یو این کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ کے مطابق جو بچوں کا ہیلتھ ہے وہ بنیادی رائٹس ہیں ان کا, تو وہ ابھی تک ہم نہیں دے سکے. اور اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کراچی جیسے بہت بڑے جو 100 ملکوں سے بڑا شہر ہے, اس شہر میں ایک NICH آپ بتائیں کیا کرے گا, وہ کیا کام, اس میں وینٹیلیٹر ہی نہیں ملتے. بڑے جہاں پہ بائی پاس کی سہولت ابھی تک موجود نہیں ہے. اور بڑے بڑے وزراء ہمیں فون, میں نام نہیں لے رہا, بہت بڑے بڑے لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہمیں انکیوبیٹر دلا دو, ایک وینٹیلیٹر. سب سے بڑا $100 ملین کوسچن ہی ہے کہ وینٹیلیٹر اور انکیوبیٹر دلا دو. تو وہ افسوس ہے کہ پرائیویٹ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے کہ جو جس کے نزدیک میں سمجھتا ہوں ایک ڈاکٹر صاحبہ کو پتہ ہوگا ایک بوسٹر انجیکشن آتا ہے کہ جس کی قیمت شاید 30,000 ہے, مگر وہ میں نے خود, ہمیں پتہ ہے کہ ڈونیشن کر کے لوگوں کو 5-5 لاکھ کا بھی لے کے دیا. کیونکہ ہم جس بھی مصیبت میں آتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں ضرور, لیکن ہمارے عمل جو ہیں بدقسمتی سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے فخر سے کھڑے ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں غذائی قلت کے حوالے سے, بھوک ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, لیکن کئی ایسے گھر موجود ہیں جہاں پہ ہر چیز موجود ہے لیکن پھر بھی باہر کا کھانا اور فاسٹ فوڈ کا رجحان آج کل کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ پہلے ہم ایک عرصے دراز پہلے سنتے تھے 40+ یا 50 کے افراد کو جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے, لیکن اب نوجوانوں میں بھی ہائی بلڈ پریشر بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. تو کیا فاسٹ فوڈ کے یہی سائیڈ افیکٹس ہیں جو ہماری صحت کو اتنا متاثر کر رہے ہیں؟ بالکل ختیجہ, جب ہم بات کرتے ہیں نا غذائی صحت کی, تو اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ انڈر نرش ہے یا اوبیسٹی, یہ دونوں جو ہیں یہ خطرناک چیزیں. اگر بچہ اپنی نارمل جو ہیلتھ مارکرز ہیں اس سے نیچے ہے اس کا ویٹ یا اس سے زیادہ آ رہا ہے, اوبیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. بچے کا صحت مند اور چست ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, آج کل تو ایک ہمارا جو لائف اسٹائل ہے یہ بہت سیڈنٹری لائف اسٹائل ہو گیا. پہلے زمانے میں ماں باپ بچوں کو گھروں میں لاتے تھے کھینچ کھینچ کے کہ تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ جاؤ. اب یہ حال ہو چکا ہے ایک کووڈ کی وجہ, دوسرے جو ہماری سوشلائزنگ بہت کم ہے اس کی وجہ سے بچے گھر میں بیٹھ کے جو ہیں وہ صرف ایک ریموٹ لائف گزار رہے ہیں, جیسے صرف کمپیوٹر کے پاس بیٹھ کے جو ہیں وہ اسکول کی اسٹڈیز کرتے ہیں, پھر ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں. تو اس سیڈنٹری لائف اسٹائلس کی وجہ سے بچوں کے اندر آلریڈی اوبیسٹی کی ٹینڈنسی بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ کا فیٹ میٹابولائز نہیں ہو رہا, فوڈ جو آپ کھا رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا. دوسرا ہمارے ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے یہ جو فاسٹ فوڈ کا اور آن لائن سروسز جو ہے نا, یہ بہت آسانی سے بچوں کو کوئی کھانا پسند نہیں ہے, دستیاب ہے جی, آپ نے فوراً سے اپنی پسند کا کہیں سے پیزا منگا لیا, کہیں سے برگر. ون سے نا بلوم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم ایسے بچوں کو بھی جانتے ہیں جو صرف اور صرف باہر کا ہی کھانا کھاتے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ ان کے گھر میں سب کچھ موجود ہے لیکن ماں پیرنٹس سے کہتے ہیں بچہ کچھ نہیں کھاتا تو ایٹ لیسٹ کچھ تو کھا لے, تو ہم کہتے ہیں باہر سے ہی منگا لو. لیکن یہ ہیبٹ لازم بات ہے, جو کھانا آپ گھر میں بنائیں گی اس کی لازم بات ہے ایک غذائی نشوونما جو ہوتی ہے وہ بہت باہر بن رہی ہے وہ آپ اپنے گھر پہ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں. بالکل, آپ کے پاس اب تو ریسیپیز انسٹنٹ چیزیں اتنی آسانی سے ہیں, آپ یوٹیوب آپ کے پاس فیسلٹیز موجود ہے, آپ وہاں سے آپ بہت آسانی سے ریسیپیز, آپ بچوں کو اس میں انوالو کریں, بچے خوشی خوشی بنائیں گے اور وہ جو گھر کا بنا ہوا کھانا ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا. لازمت اس میں جو آپ کوالٹی آف انگریڈینٹس استعمال کریں گے گھر کے وہ ہوں گے. آپ کو نہیں پتا باہر کس قسم کا تیل استعمال ہو رہا ہے, وہ کتنی دفعہ ریسائیکل ہو گیا. تیل آپ کو ہے پتا کہ آپ 2 سے 3 دفعہ فرائنگ کرنے کے بعد اس کو ری یوز نہیں کر سکتے, لیکن اگر اب ہم اس کو انٹرنیشنل پیمانے پر جائیں گے یا باہر کی طرف جائیں گے تو وہ تو ہماری اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے کہ آپ کس طرح سے. ہم ہر چیز دیکھتے ہیں کہ ایکسپائرڈ تو نہیں ہے ان کے, تو چیزوں کو ان کو کنزیوم کرنا ہے. اگر آپ باہر کی چیزوں کی بات کرتے ہیں, گھر میں تو کوئی چیز ایکسپائر بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے, بچوں کی صحت سے بڑھ کر نہیں ہے. دوسرا ہمارے یہ کہ جو فوڈ آئٹمس جو ہم لوگ بہت آرام سے استعمال کرتے ہیں باہر کے,
اس کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں ونس ان اے بلوم، کبھی کبھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کریں تو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی پلیز ضرور سے کروائیں. اگر گھر میں بھی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچوں کو اسکپنگ جس کو ہم کہتے ہیں رسی کودنا وہ کرائیں. گھر میں بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پکڑم پکڑائی، اس طرح کے کوئی کھیل فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہماری بہت اب ہمارے یہاں جو ہے وہ موبائل کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا اور فزیکل ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا کے استعمال پہ بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ، ساتھ ہی ساتھ ایکسرسائز پہ بھی ذرا نظر ڈالیں گے کہ ایکسرسائز ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک، اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بات کر لیتے ہیں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے. جہاں کرونا ویکسینیشن کا عمل جاری اور ساری ہے، وہاں وہ لوگ جن کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود نہیں ہیں ان کی ویکسینیشن کیسے کروائی جائے گی، اس پہ بات کر لیتے ہیں. رانا صاحب بتائیے گا، افغان مہاجر ہمارے پاس موجود ہے، بیگرز ہمارے پاس موجود ہے جن کا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں کی ویکسینیشن کے لیے حکومت نے کیا اعلان کیا ہے؟ لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی اس طرح کا واضح کوئی ہمیں پیغام یا اعلان نظر نہیں آتا کہ اب وہ لوگ کس طرح میسیج کریں گے 116 کے اوپر، اور آپ انہیں پھر دوسری ڈوز کے لیے کس طرح کال کریں گے. اور پھر دوسری بات ہے، آپ دیکھیں یو ایس اے میں اگر 5 سال بندہ رہتا ہے تو اس کا گرین کارڈ بن جاتا ہے. یہاں پر لوگ عرصہ دراز سے 79 سے رہ رہے ہیں، تو ان کی کوئی جو ہے رائٹ ٹو آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے، جو گلوبل ہیومن رائٹس بھی ہے، وہ ان کا ایکسرسائز نہیں ہو رہا. کہ اب ان کے بچے جو ہیں وہ 8ویں سے آگے پڑھ نہیں سکتے، 8ویں تک ضرور جاتے ہیں، لیکن جب 9th میں بے فارم برتھ رجسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نہیں جاتے. اسی طرح ویکسینیشن بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا ان آبادی، کیونکہ دیکھو ان کا موبائلٹی بہت زیادہ ہے. وہ کسی جگہ میڈ یا کسی جگہ خانسامہ یا کسی جگہ ڈرائیور کی صورت میں وہ گھروں میں آ رہے ہیں، اور آپ کے جو بوڑھے والدین ہیں ان تک وہ جو ہے وہ چیز جو ہے وائرس جو ہے پہنچ سکتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ کبھی امکانات ہیں، کیونکہ ان کی موبائلٹی اس طرح کے ایریے میں ہوتی ہے جہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے. اور اس وجہ سے ان کا رسک بھی جو ہے، تو حکومت کو کوئی نہ کوئی ایسا کارڈ انٹروڈیوس کرانا ہوگا جس میں ان کے ساتھ ان کے موبائل نمبر سے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت کو ختم کر کے ان لوگوں کی ویکسینیشن کروائی جائے. ویکسینیشن اور کوئی سیل نمبر سے کوئی ڈیٹا بنا لیا جائے، جو ان کے بعد کسی اور کے نام کی سم ہوتی ہے اسی سے ڈیٹا بنا لیا جائے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کالر موجود ہیں، چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی جانب جاؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے کہ ان دنوں آن لائن اسٹڈیز کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹیبلٹ اور اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپ، ان سب کا استعمال جو ہے وہ آج کل کی یوتھ بہت کر رہی ہے. جہاں اس کے ایڈوانٹیجز ہیں یقیناً وہاں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی موجود ہے. دیر رات تک موبائل فون کا استعمال کرنا سلولی گریجولی ہماری صحت کو کیسے متاثر کر رہا ہے، اور یہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی سے بھی ہمیں بہت دور کر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل. دیکھیں ایک موبائل واچ جو ہم کہتے ہیں اسکرین ٹائم، مسلسل آپ جو ہے وہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھیں. جو ہمارے آئی اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی ایک اسکرین کو دیکھیں تو کنٹینیوس 15 منٹس کے بعد آپ 5 to 10 سیکنڈس کے لیے اس اسکرین سے اپنی آئیز کو ڈسکنٹینیو کریں اور پھر واپس لائیں. ورنہ مسلسل دیکھنے کی وجہ سے ایک تو جو ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں تو جو اکوموڈیشن ہوتی ہے، یعنی بچے جو فکسنگ کرتے ہیں دور کے جو امیج ہے اور قریب کے امیج کو، وہ بچوں کی ویک ہو جاتی ہے. مسلسل دیکھنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس میں سے ڈیفینیٹلی موبائل میں سے شوائیں نکل رہی ہوتی ہیں جو بچوں کی آئی سائٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. بچوں کو فزیکلی جو وہ ڈارک سرکلز آ جاتے ہیں مسلسل دیکھنے کی وجہ سے. سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کی موبلٹی ختم ہو گئی ہے. آپ بچے کو امائی کیا کرتے ہیں، کھانا پکائیں تو موبائل دے دیا، کسی سے بات کریں تو ایکٹیویٹی کے لیے کہ بھائی ہم سکون سے رہیں بچے کو، پھر بچوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے. پھر وہ اگر لینا بھی چاہتے ہیں تو وہ پھر گھر میں شور اتنا ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں نہیں رو اتنا رہے، چھوٹے بچے کی بات ہے تو وہ دے دو. بڑے بچے ضد اتنی کرتے ہیں کہ امائی پھر مجبور ہو کے دے دیتی ہیں. ہر چیز کو ایک اعتدال کے استعمال میں کریں تو بہت اچھا ہے. دوسرے اس موبائل کے استعمال کی وجہ سے ورزش بالکل ختم ہو گئی، لیکن آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز کا ٹائم رکھ لیں. دیکھیں جو آن لائن اسکول سسٹمز ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں بچوں کی ویکلی وہ پھر بھی فزیکل ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بہت سے بچے کیا کرتے ہیں، آن لائن تو ضرور ہوتے ہیں لیکن فزیکل ایکٹیویٹی کر نہیں رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بچوں کو ماں باپ کو تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے. دوسرے خود فزیکل ایکٹیویٹیز آپ گھر میں متعارف کروا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بچے گھر میں آرام سے اسکپنگ روپ جس کو ہم رسی کودنا کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہولا لاپ اسٹکس آتے ہیں جس میں بچے آرام سے موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بچوں کو جیسے ہم بہت ساری کرا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں کلرنگ ہے، پینٹنگ ہے، اسکرمبلنگ کروا لیں، لوڈو سے بچوں کو کھلوا لیں. ڈاکٹر صاحب کالر موجود ہے. جی السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ جی السلام علیکم، میں نوید بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سوال کیجیے.
جی میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ میں کسی جب رننگ کرتا ہوں تو تھک جاتا ہوں میں، تو اسٹیمنا نہیں ہے میرا، تو میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں اسٹیمنا کیسے بلڈ کروں؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ 33 ہے میری ایج۔ 33 ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ بتا دیتے دیکھیں آپ کو کوئی کوماربڈ ہے، بلڈ پریشر شوگر وغیرہ کچھ تو نہیں ہے؟ شوگر وغیرہ تو نہیں ہے، نارمل ہوں میں نا۔ خون کی کمی تو نہیں ہے یا سانس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ خون کی کمی بھی نہیں ہے۔ سانس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، مطلب اسٹیمنا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جب مجھے فیل ہوتا ہے نا کہ جب میں کوئی رننگ کرتا ہوں تو اسٹیمنا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے اسٹیمنا بنانے کے لیے نا آپ کو وہ کہتے ہیں سلولی اینڈ اسٹیڈی آپ اس کو حاصل کریں گے. یعنی مثال کے طور پہ آپ اگر واک شروع کریں یا رننگ کریں تو پہلے آپ 5 منٹ سے شروع کریں گے، پھر اس کو گریجولی ڈیلی تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھا کے ایک دم سے 1 گھنٹے پہ لے کے جائیں گے. ایسا نہیں کریں کہ آج آپ نے واک شروع کیے اور پہلے دن جو ہے آپ 5 کلومیٹر چلنا شروع کر دیں. ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. آپ نے پہلے دن جو ہے آدھا کلومیٹر کرنا ہے، پھر 1 ہفتے تک اس کی عادت ڈال کے پھر اس کو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر اس طرح سے کرنا ہے. دوسری اگر آپ اسٹیمنا رننگ کی بات کریں تو اس میں بھی یہی اسٹیپ فالو ہوگا. دوسرا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اگر آپ کا اسٹیمنا نہیں بڑھنا تو 2-3 وجوہات ہوتی ہیں فولاد کی کمی، جس کو ہم خون میں ہیموگلوبین کہتے ہیں. اس کی کمی کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. اکثر بچوں میں بھی یہی ہوتا ہے، بڑوں میں بھی، کہ آپ جب چلتے ہیں تو ہماری آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی جو ہے نا وہ ہمارے فولاد کے سیلز میں ہوتی ہے، ریڈ خلیوں کے اندر جو ہیموگلوبین کیری کرتا ہے. تو وہ آکسیجن ڈیفیشنسی، اگر ہیموگلوبین کم ہوگا تو آپ زیادہ چلیں گے یا زیادہ کام کریں گے یا زیادہ ورک آؤٹ کریں گے تو آپ کو فوراً سے تھکن شروع ہو جائے گی، سانس پھولنا شروع ہو جائے گی اور اسٹیمنا نہیں بنے گا. اس میں آپ نے اپنی ڈائٹ میں ایسی چیزیں جس میں فولاد بہت شامل ہوتا ہے، جیسے کہ کھجور آپ کے لیے بہت اچھی سورس ہے فولاد کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ فریش فروٹس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پتوں والی سبزیاں جیسے پالک ہے، اس کے اندر فولاد بہت اچھا ہوتا ہے. دوسرا اسٹیمنا بلڈ کرنے کے لیے آپ کے لیے کیلشیم کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹ بہت ضروری ہونی چاہیے. ڈیلی بیسس پہ 1 گلاس دودھ اور انڈے کا استعمال ہمارے ہونا چاہیے. دوسرا سیڈنٹری لائف اسٹائل کی وجہ سے آپ تھوڑا بہت موو ضرور کریں. ہوتا ہی ہوگا کہ آپ آفس میں بیٹھے رہتے ہوں یا گھر میں اٹھتے ہوں اور ایک دم سے واک کرنا شروع کر دیتے ہوں گے، تو آہستہ آہستہ ویسے ہم پہلے وارم اپ کریں اپنے آپ کو، پھر واک کرنا شروع کریں. لائف اسٹائل کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے تو ٹھیک ہے. اگر پھر بھی رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر سے رجوع کر کے کچھ ٹیسٹ ضرور سے کروا لیں تاکہ آپ کی اگر کوئی انڈر لائن کاز ہے تو وہ آپ کو ضرور سے پتہ چل جائے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب کی جانب جاؤں گے. رانا صاحب، کرونا وبا میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، کچھ اسٹوڈنٹ آن لائن اسٹڈیز کی طرف آ گئے، جبکہ کچھ اسکولس کے پاس فیسلٹیز نہیں تھیں آن لائن اسٹڈیز کی. دنیا بھر میں پاکستان کا تعلیمی نظام کس فہرست میں بتایا جاتا ہے؟ اب کتنے پیچھے آ گئے ہیں ہم؟ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اچھا رانا صاحب، کالر بھی موجود ہیں. جی پلیز السلام کال لیں. علیکم، کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ میں سمانا بات کر رہی ہوں کراچی سے. تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں، بیٹی میری 4 سال کی ہے تو وہ کھانا صحیح طرح نہیں کھاتی. مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ نہیں لیتی تھا کھانا کھانے میں. جیسے سے جو کھانا کھلاتا ہے ویسے ہی کھلانا پڑتا ہے. اور مطلب کام جو ہے نا زیادہ بھاگ دوڑ زیادہ کرتے ہیں، لیکن انرجی والی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے. جیسے انڈا، دودھ سے ان کو انرجی اور دہی سب چیزیں پسند نہیں کرتی. پسند نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانا پسند نہیں ہوتی، اسپیشلی گھر کی بنی ہوئی جس میں کیلشیم ہوتا ہے، پروٹین ہوتا ہے. تو پھر اس سینیریو میں جو ہے وہ والدین کافی پھنس جاتے ہیں. جی بالکل. اس طرح کے بچوں کو جو کھانے پینے کی چیزوں میں تھوڑے چوزی ہوتے ہیں ان کو ہم پکی ایٹرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان بچوں کو ہم کہتے ہیں سینسیٹائز کرنا ہے. آپ نے ان کو ہر 3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھلانا ہے. مثال کے طور پہ 9 بجے آپ نے کچھ دیا، پھر اس کے بعد 11 بجے آپ کچھ نہ کچھ انٹروڈیوس کرائیں، پھر دوپہر میں ہر 3 گھنٹے کے بعد دیں. اور دوسرا، آپ کوئی بھی چیز، ہم لوگوں کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ برداشت کا مادہ بھی بڑا کم ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہم نے آج بچے کو جو ہے وہ دہی کھلایا، اس نے نہیں کھایا تو اس پہ ہم نے کراس لگا کے، دوسرے دن ہم نے دودھ پلایا وہ نہیں پیا تو کراس لگا دیا، تیسرے دن انڈا کھلایا نہیں کھایا کراس لگا دیا. کسی بھی چیز کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے میں کم سے کم 2 ہفتے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، بچہ شروع سے 6 مہینے تک، 1 سال تک، 2 سال تک صرف دودھ پی رہا ہے تو اس کا وہ ٹیسٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو پھر آپ کوئی بھی کھانے والی چیز دیتے ہیں، آپ لکوڈ سے آپ سالڈ پر آ گئے تو بچہ فوراً سے اس چیز کو کہے گا یہ میری غذا کا حصہ نہیں ہے، اس کو تھوکے گا، اسپٹ آؤٹ کرے گا. یہ نیچرل ریفلیکس ہے اس کا. تو اس کو آپ نے سینسیٹائز کرنا ہے کہ آپ روز اس کو ایک وقت فکس کر کے اس کو دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آہستہ آہستہ لینا شروع کرے گا. بالکل. اور ایک چیز جب تک بچہ 1 مہینے تک لے دیتے نا اور نہ کھائے تو پھر آپ اس کی ڈائٹ سے اس کو مائنس کر کے دوسری چیز کے اوپر جائیں. دوسری ویریشن لیں. اگر دودھ نہیں پی رہا تو دودھ کی جگہ آپ کسٹرڈ بنا کے دے دیجیے، کھیر بنا کے دے دیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے ڈائٹ میں اگر آپ دہی نہیں لے رہا تو آپ اس کے آلٹرنیٹ پہ پنیر پہ چلے جائیں، چیز آپ دے سکتے ہیں، کیلشیم آلٹرنیٹس اس پہ جا سکتے ہیں. جی رانا صاحب اپنے سوال پہ آئیں گے. جی بالکل. ایجوکیشن کا جیسے آپ نے بتایا کہ جو دیکھیں تقریباً 80% جو کرائے کی بلڈنگوں میں اسکولز وغیرہ تھے وہ تو خیر بند ہی ہو گئے.
اور جو بڑے اسکول ہیں وہ آن لائن پہ چلے گئے, اور جو رورل ایریا کی بات ہے وہاں تو سندھ میں اگر آپ دیکھیں 43,000 اسکول ہیں جس میں 38,000 پرائمری اسکول ہیں, تو وہاں تو کوئی ایسا جو اربن ایریا کے اسکول ہے وہاں کوئی آن لائن ہے. لیکن اگر آپ تھرپارکر میں دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ تو سگنل ہی نہیں آتے ہیں انٹرنیٹ کی, آپ کی کنیکٹیوٹی لیول بھی اس میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. پھر گیجٹ جو ہیں وہ کیا پاکستان کی تمام پاپولیشن کے پاس اینڈرائڈ فون موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں, یہ تمام چیزیں کوشچن مارک بنتی ہیں. اور یہ باقاعدہ اس پہ فوکس گروپ ڈسکشن بھی ہوئے کہ آن لائن جو ہے چیزیں اس سے آپ کبھی بھی اپنی ایجوکیشن کا وہ انٹریکشن کا لیول پہ نہیں آ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ تعلیمی نظام جو وہ پیچھے سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے, عادت ہی نہیں رہی بچوں کو اسکول جانے کی. بالکل ایسے رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود, اور ان کے ہمراہ تھی ڈاکٹر صاحبہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.